Mr. Chairman, Janab Sayyid Adil Shah Gilani Sahib, my dear friend Arif Muhammad Khan Sahib, ladies and gentlemen, I'm happy that the Chairman said one of the great things of Indian Republic is कि हमारे पास गुर्दा है वो चीज़ें भी सुनने का जो पैलेटेबल नहीं है। अल्लाह करे कि भारत हर वक्त ऐसा रहे that we can hear the views that we may not like, but that is the greatness of this democracy, and that is the thing that we should be proud of. Kashmir, yes, long-standing problem, a sore both for Pakistan and India. Tragedy since 1947, inflicted by the British in the division of India. Basically, the fight between the Nehru and Jinnah. Tragedy that we still bear, and God knows for how long we'll continue to bear. Gilani Sahib's views, as you know, are clear. I may not agree with them, but I'd like to tell him, India is ready to hear everything. India is ready to do everything that can stabilize the situation. But no Indian will ever bear secession. That he must remember. 1947, and he must know that. We paid a heavy price of division of this land. Millions died. Those scars are still there. God forbid, I don't want that blood again on my hands. Therefore, my greatest request to him and to the people who believe in secession, think a million times. Create an atmosphere of cordiality between India and Pakistan. Try and help in bringing these two great nations together so that we can live in peace and harmony. Enough blood has been flowing in the rivers of Jhelum, Chenab. How much more blood do you want to further flow? Therefore, the only way out is dialogue. There is no other way. There's no solution. By throwing stones or getting people to throw stones, you're not going to achieve what you want to achieve. Way forward is dialogue. Government of India made its efforts. Interlocutors were made. They are still there. They've done their best to send the invitation to them. Come and talk to us. Tell us what you have. What is your solution? From this platform, I say, we will accept everything, but not division. We're not ready for that, and we'll never be ready for that. And there is no question that you can go back to 47 and ask for plebiscite. We are not the ones responsible for that. Pakistan is responsible for that. Pakistan had to remove its troops from the area that is occupying. Small contingent of Indian Army had to stay to maintain peace. Pakistan to this day never agreed to that. Then the plebiscite commissioner who had to be appointed, forgive my saying,
Whenever the man was appointed, either India didn't agree, he was too pro-Pakistan, or too American because Americans were too much involved with NATO and SEATO and CENTO. Pakistan was member of those. So both countries either didn't agree on this or that. Ladies and gentlemen, I won't take 10 minutes because it's not necessary for me. You know my views. It is his views that you will have to hear. But my only request to him is, be bold. As the Prime Minister of Israel and Yasser Arafat, when they met in the White House, in the lawns, both generals had fought wars against each other for too long. Tremendous blood was spread on the soil. He said, and I have never forgotten those words, he said, enough is enough. Enough blood has been spread. Let us now think ways and means whereby we can find solution, for which he paid with his blood. Those are great people. Those are great leaders who take decisions for the welfare of people, for the good of the people. I was chief minister, and I offered to them at that time, I said, I'm ready to leave this seat of power. Come, fight the election. Let people decide. Because remember, it is not only Kashmir, it's not only the Muslims of Kashmir that matter. It is also the Hindus and the Buddhists and the Sikhs and the Christians that live in Jammu, Kashmir and Ladakh. It is not the valley alone that counts. Therefore, Gilani Sahab, tomorrow, even if you are the chief minister of that state, or as things might change and you might become Wazir-e-Azam, you have to think of each one of them who lives either in Jammu, Kashmir, or in Ladakh, and may not be your voter. You have to think of their welfare also. I hope to God that God gives you that guidance, that you may lead the path of peace and justice, without bitterness, without anger, and hold the hand of Indian friendship for a better tomorrow for this entire nation and for Pakistan also, and for the people of Jammu and Kashmir. Thank you. Mr. Manoj ji, Gilani Sahab, Farooq Bhai, ladies and gentlemen. I was told that Gilani Sahab, who is spearheading a movement or agitation in Kashmir, he shall put forward his viewpoint, and then I shall be responding to the points which he raises during his speech. But now, since he's insisting that I speak before, therefore, it's an opportunity for me to articulate my viewpoint, how I view this agitation which is being led by him. To be more specific, the slogan which has been raised by them, in fact, the organization itself is named as Hurriyat Conference, which in Arabic means freedom. और नारा भी यही है, आज़ादी. I often wonder, you must have seen, you must have read many of these statements and speeches which Gilani Sahab and his colleagues keep making. I really wonder
if anybody ever finds any ingredient of freedom missing in those statements? میں جہاں تک جانتا ہوں گیلانی صاحب نے اور ابھی بتایا بھی گیا that he has taken oath as member of the Kashmir Assembly, and I am sure while filing his nomination paper, even at that time a candidate is required to affirm his faith in the Constitution of India. تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اس موقع پہ بھی اوتھ لی ہوگی، لیکن ذرا اس ملک کی آزادی دیکھیے کہ گیلانی صاحب کو یہ بھی اختیار ہے. He has all the freedom to trash even the Constitution of India, to say things against the Constitution of India. اور میں جب ان دونوں چیزوں پہ غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی خوبصورت بات کہی ہے کہ میں تو اس سادگی حسن پہ اس کے صدقے نہ جفا آتی ہے اس کو نہ وفا آتی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کی اوتھ بھی لیں گے، آپ وفاداری کا حلف بھی لیں گے، اور اس کے بعد نکلیں گے اس کانسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے، اس کے بعد نکلیں گے اس ملک کو توڑنے کے لیے. میں تو دنگ رہ جاتا ہوں. مولانا آزاد نے 1946 میں ایک انٹرویو دیا، اور یہ انٹرویو انہوں نے شورش کاشمیری کو دیا جو چٹان کے ایڈیٹر تھے، اور مولانا نے ایسا معنی خیز جملہ کہا ہے. اور چونکہ یہ the reason I am speaking in Urdu is because when I want to quote Maulana, no translation can do justice to him. جو خوبصورتی اردو کے جملے میں آتی ہے وہ کہیں آ ہی نہیں سکتی. مولانا کہتے ہیں جب ان سے کہا گیا کہ لیکن مسلمانوں کی سپورٹ تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے، مولانا نے کہا عوامی اشتعال سے لڑنا مشکل نہیں، ناممکن ہے. انہوں نے مانا کہ ہاں سپورٹ ہے، عوامی اشتعال سے لڑنا مشکل نہیں، ناممکن ہے، لیکن ضمیر کا ارتحال وہ انسان کی موت ہے. اور مجھے ضمیر کا ارتحال if you suppress your conscience, then he says that is the ultimate death for any individual. اور اس کے بعد مولانا کہتے ہیں آج وہ جس مقام پر کھڑے ہیں انہیں صرف تجربے کی گزرگاہ سے نکلنے کے بعد ہی وہ مجبور ہوں گے یہ سوچنے کے لیے کہ انہوں نے کیا کیا. مولانا آزاد کی رائٹنگز آپ پڑھیے. 1951 میں مولانا آزاد نے ایک گروپ کو جو پاکستان جا رہا تھا ہندوستان کو چھوڑ کے، اس وقت مولانا آزاد نے ان سے کہا، مولانا سے ملنے کے لیے گئے، یو پی کے لوگ تھے، مولانا کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں. چائے پیتے میں مولانا کو پتا چلا، مولانا نے پیالی نیچے رکھ دی اور کہا خدا را سوچیے آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کے اس طرح جاتے رہنے سے پاکستان میں اسلام مضبوط نہیں ہوگا، ہاں مسلمان کچھ اور کمزور ہو جائیں گے. ہندو آپ کا یہ دھیان رکھیے گا کہ مولانا کی مادری زبان عربی تھی، اس لیے اس کا جو نیوئنس آف دی لینگویج وی مسٹ اپریشیٹ. ہی سیز ہندو آپ کا مذہبی مخالف ہو سکتا ہے. There may be religious differences here. مخالف does not mean opposition. ہندو آپ کا مذہبی مخالف ہو سکتا ہے لیکن آپ کا وطنی دشمن نہیں ہے. اب یہ غور کیجئے، مولانا 1950 میں یا 51 میں کہہ رہے ہیں. لیکن میں وہ دن دور نہیں دیکھ رہا ہوں جب پاکستان میں آپ کو قومی اور وطنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان میں اس وقت چونکہ بنگلہ دیش بھی پاکستان میں تھا،
انہوں نے کہا پاکستان میں بنگالی، پنجابی، بلوچ، پٹھان اور سندھی اپنی اپنی جداگانہ حیثیتوں کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اس وقت آپ کی حیثیت پاکستان میں بن بلائے مہمان کی ہو جائے گی۔ یہ میں نے صرف اس لیے کوٹ کیا کہ محترم گیلانی صاحب، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے تو مولانا آزاد کی اس امید کو بھی غلط ثابت کر دیا کہ کم سے کم تجربے سے گزرنے کے بعد ہم کچھ سیکھیں گے۔ اتنا بڑا تجربہ آج 62 سال کے بعد اتر پردیش اور بہار سے گیا ہوا مسلمان مہاجر ہے۔ ہندوستان میں بھی شرنارتھی آئے تھے، پہلے 20 سال ہم نے انہیں شرنارتھی کہا، آج شرنارتھی لفظ سے ہماری نئی نسل ناواقف ہے۔ شرنارتھی جس کو کہتے تھے ہم 50 میں اور 60 میں، وہ آج ہماری مین اسٹریم کو لیڈ کر رہے ہیں، اس احساس کے ساتھ نہیں کہ وہ شرنارتھی ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ وہ ہندوستانی ہیں۔ لیکن آپ نے تو مولانا آزاد مفسر قرآن، جس کی لگتا ہے جتنا پڑھیے مولانا آزاد کو لگتا ہے جیسے شاید قدرت نے کوئی چشمہ ان کی آنکھوں پر رکھ دیا تھا، 1946 کے انٹرویو میں جب ابھی پاکستان نہیں بنا ہے، مولانا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہندوستان بٹے گا تو پاکستان بھی بٹے گا۔ بنگال کے ذہن کو نہ جناح صاحب سمجھتے ہیں نہ لیاقت علی خان سمجھتے ہیں۔ جو ہی پاکستان کی تحریک کی تازگی ختم ہوگی یا پہلی نسل کی قیادت ختم ہوگی، کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز پنجاب کو پاکستان سے برانگیختہ کر دے گی، بنگال کو، اور وہ مغربی پاکستان کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اسی انٹرویو میں مولانا کہتے ہیں ابھی پاکستان بنا نہیں ہے، کہتے ہیں پاکستان کے سر پر پہلے دن سے فوجی آمریت کا خطرہ پاکستان کے سر پہ لٹکے گا۔ ذرا غور تو کریے، یہ بنگالی کون تھے گیلانی صاحب؟ یہ بنگالی وہ تھے جو پاکستان کی اکثریت تھے۔ They were the majority of Pakistan. They were not the minority of Pakistan. دنیا کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع تھا جب کسی ملک میں میجورٹی نے کہا کہ مائنورٹی ہمیں ایکسپلوئٹ کر رہی ہے، ہم اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ اور آپ ذرا اپنی تعداد تو غور کیجئے کہ خدا نخواستہ جس آزادی کی بات آپ کر رہے ہیں اگر وہ ہو گئی تو وہ مائنورٹی جو بنگالی میجورٹی کو جس نے جینا مشکل کر دیا تھا، جناب آپ کی تو میرے خیال سے اب میں کیا کہوں، اکیلے 71 کی فگر دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ اس وقت جو ایسٹ پاکستان تھا اور آج بنگلہ دیش ہے اس میں کتنے لوگ مارے گئے۔ ہم کہاں ہیں؟ کیا تحریک چلا رہے ہیں؟ لیکن چونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے رہا ہے، اور جماعت اسلامی کے چیف پاکستان میں جب احمدی مسلمانوں کے خلاف تحریک چلائی گئی اور ان کو ڈیمانڈ کی گئی کہ ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے۔ کاہے کے لیے ڈکلیئر کیا جائے غیر مسلم؟ تاکہ احمدی جو بڑی پوزیشنز میں ہیں، خاص طور سے ظفر اللہ خان صاحب جو اس وقت فورن منسٹر تھے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا، میرے پاس جسٹس منیر کمیشن کی اگر آپ رپورٹ پڑھیے، the report is absolutely clear. The reason why they were demanding Ahmadis to be declared non-Muslims was they wanted all the Ahmadis who were enjoying higher positions in the Pakistani administration, they were demanding that they all should be sacked. اب منیر کمیشن نے کہا کہ بھئی اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ اس کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جائے تو ہمیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ مسلمان کون ہیں، تو اس کو ذرا ڈیفائن تو کرو۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پاکستان کا جسٹس منیر کمیشن کہہ رہا ہے کہ جتنی جماعتیں اور ان کے لیڈر ہمارے سامنے آئے
بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی دو ایسے علماء نہیں تھے جن کی ڈیفینیشن ایک جیسی ہو کہ مسلمان کون ہے. یعنی مسلمان کی ڈیفینیشن پر ہی وہ ایگری نہیں کرتے، لیکن ایک بات پہ سب ایگری کرتے ہیں، اور وہ کیا بات ہے؟ وہ ہے کہ ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیجئے. اور پھر جماعت اسلامی کے چیف مولانا مودودی، ان سے جسٹس منیر پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ احساس ہے کہ اگر پاکستان کو جس قسم کی اسلامی حکومت آپ کہہ رہے ہیں، اس کا جو لاجیکل فال آؤٹ ہوگا، اس کا جو امپیکٹ ہوگا ہمارے نیبرنگ کنٹریز پہ یا ان کنٹریز پہ جہاں مسلمانوں کی اقلیت ہے، دی مسلمز آر ان مائنورٹی، آپ ڈو یو ریئلائز دی امپیکٹ آن دیم؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں میں ریئلائز کرتا ہوں. اور اس کے بعد ان کا جواب سنیے. یہ جسٹس منیر کمیشن سے بھی کوٹ کر رہا ہوں. سرٹینلی آئی شوڈ ہیو، وہ سوال ہے، if we have this form of Islamic government in Pakistan, will you permit Hindus to base their constitution on the basis of their own religion? مولانا مودودی کا جواب، certainly I should have no objection even if the Muslims of India are treated in that form of government. مطلب جو گورنمنٹ منیر کمیشن جسٹس منیر سجیسٹ کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ بن جاتی ہے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر وہ دیٹ گورنمنٹ ٹریٹس مسلمز ایز شودراز اینڈ ملیش اینڈ منوز لاز آر اپلائڈ ٹو دیم depriving them of all share in the government and the rights of a citizen. مولانا مودودی کے نزدیک اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کے شہری their rights as citizens of India, they are deprived of those rights, then he says I will welcome it. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مجھے نہیں معلوم کہ یہ 47 کا انفینشڈ ایجنڈا ہے یا یہ مودودی صاحب کا انفینشڈ ایجنڈا ہے جس کو آپ لاگو کروانا چاہتے ہیں گیلانی صاحب. یہ ملک، ارے کشمیر 1947 میں جب اس ملک میں خون اور آگ کے دریا بہہ رہے تھے، کشمیر تو اس وقت بھی پورا من تھا. کشمیر میں کوئی سمسیا نہیں تھی. 22 اکتوبر کو پاکستان سے آئے ہوئے لوگ، چاہے ہم انہیں انویڈرز کہیں چاہے ہم انہیں کہیں ریگولرز ان ڈریسڈ ایز ٹرائبلز، بارامولہ میں گھسے ہیں 22 اکتوبر 1947 کو. وقت ہو گیا، میں ایک منٹ میں کر رہا ہوں. 14,000 کا ٹاؤن 11,000 کو مار دیا. سب مسلمان تھے. 27 تاریخ کو جب ہندوستانی فوجیں وہاں اتری ہیں، ان 5 دن میں کشمیر میں پاکستانی انویڈرز سے کون لڑ رہا تھا؟ نہتے کشمیری. یہ وہ کشمیری تھے جن کی روایتیں جماعت اسلامی کی روایتیں نہیں ہیں. ان کی روایتیں رشی تحریک کی روایتیں ہیں. ان کی روایتیں، ان کی وراثت نند رشی سے آتی ہے. ان کی وراثت للیشوری سے آتی ہے. ان کی وراثت یہ ہے کہ جہاں نند رشی آج ایک لمبی آج آپ نے جو ماحول، آپ کی تحریک کے نتیجے میں جو ماحول بنائے، کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ قرآن حکیم میں اگر کسی ایک معاملے پہ اگر اجازت ہے آرمڈ فائٹ کی تو وہ صرف ایک چیز ہے کہ اگر کنہیں لوگوں کو ان کے گھروں سے، ان کے بیکاز آف دیئر ریلیجیس فیتھ دے آر ایکسپیلڈ فرام دیئر ہومس. دیٹ از دی اونلی گراؤنڈ آن وچ قرآن جسٹیفائز آرمڈ ایکشن. اور یہ صرف مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ایکسپیل کرنے پہ نہیں ہے. یہ کشمیری پنڈت آپ کی تحریک کے نتیجے میں جو بھی جتنا بھی تھا، 1.5 لاکھ تھا، 2 لاکھ تھا، 3 لاکھ تھا، آج وہ نکلا ہوا باہر بیٹھا ہوا ہے. اور آپ کے دل میں یہ کیسا درد دل کے، مذہب کا مقصد ہی ایک ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. آپ ان کا کوئی درد محسوس نہیں کرتے؟ میں آخر میں آپ سے یہ کہتے ہوئے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے
اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو علامہ اقبال سے بہت عقیدت ہے، لیکن علامہ اقبال نے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں اسے شاید اس کے بعد اگر تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو میں کہوں گا، اس سے پہلے میں ایک اور اردو کا شعر استعمال کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچئے جن کو آپ کی تحریک نے بے گھر بنا دیا، ان نوجوانوں کے بارے میں سوچئے جن نوجوانوں کی جانیں گئی ہیں، ان بچیوں کے بارے میں سوچئے جو بیوہ ہوئی ہیں، جن کے بچے مارے گئے ہیں. اور آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں کہ ایسی لیڈرشپ اور ایسی تحریک جو اپنے لوگوں کو ہی خون کے آنسو رونے پہ مجبور کرے، ایسی تحریک پہ پھر غور کیجئے کہ ایک کس قسم کی تحریک چلائی آپ نے. اور اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ جب تک کہ غم انسان سے جگر انسان کا دل معمور نہیں، جنت ہی صحیح دنیا لیکن جنت سے جہنم دور نہیں. شکریہ. میں سب سے پہلے انڈیا ٹوڈے کی جو آرگنائزیشن ہے، کنکلیو ہے، انہوں نے مجھے اس پروگرام میں شرکت کے لیے دعوت دی ہے، ان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کروں گا. میں چاہوں گا کہ آپ میری بات توجہ سے سنیں گے اور جو درد اور دکھ ہم سہ رہے ہیں اس کا آپ نوٹس لیں گے اور بھارت کے عوام کے ساتھ، بھارت کے انٹیلیجنسیا کے ساتھ، بھارت کے میڈیا کے ساتھ، بھارت کی سیاسی قیادت کے ساتھ جو بات ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کا آپ وسیلہ اور ذریعہ بنیں گے. محترم فاروق صاحب انہیں یہاں بات کی، وہ بولنے والوں میں شامل نہیں تھے. ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، اور یہ بزرگوں کی بات ہے، آپ نے بھی اپنے بزرگوں سے کئی بار یہ بات سنی ہوگی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو علاج کر کے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، لیکن عادت جو ہوتی ہے وہ کسی علاج سے دور نہیں ہو جاتی. عادت، اور اس عادت سے کوئی مجبور ہو کر بہرحال درمیان میں کھڑا ہو جاتا ہے. فاروق صاحب چیف منسٹر رہے ہیں، آج بھی بھارت کی حکومت میں منسٹر کے مقام پہ ہیں، لیکن بہرحال میں جو بات کہوں گا وہ موضوع کے تحت ہوگی. محترم عارف محمد خان صاحب نے موضوع کو ٹچ ہی نہیں کیا، وہ بہت دور گئے اور مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کی کسی بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے. میں موضوع پہ بات کروں گا. کشمیر واٹ نیکسٹ، کشمیر واٹ نیکسٹ، یہ میرا موضوع ہے اور میں اسی پر بات کروں گا. اور پھر ایک بار آپ کو دردمندانہ اپیل کروں گا کہ آپ میری بات سمجھیے، اس کو جاننے کی کوشش کریے اور میری بات پر آپ غور کریے. کشمیر واٹ نیکسٹ، کشمیر کا مطلب ہے جموں و کشمیر. جموں، ویلی، لداخ، یہ تینوں ریجن جب ہم کشمیر کہیں گے تو اس میں تینوں ریجن آ جاتے ہیں، وہ صرف ویلی ہی نہیں ہے. اور تینوں ریجن میں جو میجارٹی ہے، میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بات کہوں گا کہ میں میجارٹی کے سینٹیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہوں. جموں کشمیر متنازع خطہ ہے اور بھارت نے
اکتوبر 47 میں جب وہاں فوجیں بھیجی ہیں تو آنجہانی پنڈت نہرو نے وعدہ کیا لال چوک میں فاروق صاحب کے والد بزرگوار کی موجودگی میں انہوں نے فرمایا کہ ہماری جو فوجیں ہیں ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں رہیں گی، ہم اپنی فوجوں کو نکالیں گے اور آپ کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ آنجہانی پنڈت نہرو نے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ اب بھی موجود ہے۔ جیسے ابھی حال ہی میں بھارت کے موجودہ وزیر داخلہ نے خود اعتراف کیا ہے کہ واٹ از دا کشمیر پرابلم؟ کشمیر پرابلم از بروکن پرومیسز۔ جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے تھے ان وعدوں کو توڑا گیا ہے، ان وعدوں سے انحراف کیا گیا ہے، ان وعدوں کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور یہی ہے کشمیر کی سمسیا اور کشمیر پرابلم اور کشمیر کا ڈسپیوٹ۔ اور پھر جنوری 48 میں خود ہندوستان یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا، اور اقوام متحدہ میں طویل بحث و تمہیز کے بعد کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں۔ سب قراردادوں پر بھارت نے دستخط کیے ہیں، ان کو تسلیم کیا ہے ان قراردادوں کو، اور یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ بھئی جموں کشمیر متنازع خطہ ہے، اور جب تک وہاں کے عوام کو استصواب رائے عامہ کا موقع نہ دیا جائے اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت صرف اور صرف یہی مطالبہ کرتی ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ وعدے پورے کیے جائیں۔ یہ ہے ہمارا بنیادی مطالبہ، اور یہی ہے جموں کشمیر کے متنازع مسئلے کی تاریخ، کہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ الیکشن کی بات کہی گئی، ہم نے الیکشن لڑا ہے۔ 1935 عیسوی میں انگریزوں کے دور اقتدار میں کانگریس نے بھی الیکشن لڑا اور مسلم لیگ نے بھی الیکشن لڑا۔ اس کے بعد ان سے کسی نے نہیں کہا کہ اب تو آپ نے الیکشن لڑے ہیں انگریزوں کے دور اقتدار میں، اب آپ کو ہندوستان کی آزادی کی بات کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی کئی بات نہیں ہوئی۔ الیکشن ہم نے لڑے، الیکشن اسی لیے ہم نے لڑا کہ بھئی جمہوری طریقے سے مسئلے کو حل کیا جائے، اور یہ راستہ جو ہے ہندوستان یہ راستہ اختیار نہیں کر رہا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے قراردادوں کو عملا کر اور جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے استعمال کا موقع دے کر مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ طریقہ بھارت اختیار نہیں کر رہا ہے۔ بھارت کی وہاں 7 لاکھ فوجیں ہیں، اور میں دعویٰ کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ گلوبل لیول پہ جائزہ لے لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو فوجی کنسنٹریشن ہے، فوج کا جو جماؤ ہے وہ جموں کشمیر میں ہے بھارت کی طرف سے۔ اور جہاں 7 لاکھ فوجیں ہوں، جہاں 1.5 لاکھ کے قریب آرمڈ پولیس ہو، اور جہاں VDCs ہوں، ولیج ڈیفنس کمیٹی والوں کو بھی گن دیے گئے ہوں، وہاں کے لوگوں کی مزریز کو، وہاں کی لوگوں کے مصائب اور مشکلات کو، وہاں کے لوگوں کے جو ان کو جو کچھ سہنا پڑ رہا ہے اس کا آپ صرف انسان ہونے کی حیثیت سے اندازہ کریے۔ میں آپ کو کسی اور حیثیت سے مخاطب نہیں بنا رہا ہوں، ہم سب انسان ہیں۔ سب سے پہلے ہم انسانیت کو مخاطب بنا رہے ہیں۔ انسانیت کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک انسانوں کا 1 کروڑ 30 لاکھ لوگ ہیں، 13 ملین لوگ ہیں، چاہے لداخ میں رہ رہے ہوں، چاہے آزاد کشمیر میں، چاہے جموں میں، چاہے وادی کشمیر میں، یہ ایک انسانی گروہ ہے۔ آخر اس انسانی 1 کروڑ 30 لاکھ لوگوں سے آپ کیسے کٹ سکتے ہیں، کٹ کر رہ سکتے ہیں؟ ان کی مزریز اور ان کے جو مصائب ہیں ان کو کیسے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ انسانی رشتے سے تو ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد کوئی مسلمان ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی کچھ اور، کوئی کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ دوسرا سٹیج آتا ہے۔ پہلا سٹیج جو ہے
ہمارے انسان ہونے کا ہے، اور انسان ہونے کے ناطے جب آپ دیکھیں گے تو جموں کشمیر کے عوام جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے انہوں نے 47 سے لے کر آج تک بہت قربانیاں دی ہیں اپنا پیدائشی اور بنیادی حق حاصل کرنے کے لیے، لیکن ان کو طاقت کی بنیاد پہ دبایا جا رہا ہے اور فوجی طاقت کی بنیاد پہ ان کے پیدائشی حق کو سلب کیا جا رہا ہے۔ اور یہ چیز بہرحال اس کے خلاف تو جدوجہد ہوتی رہے گی کہ بھئی یہ جو فوج کے بلبوتے پہ جو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہرحال بھارت کے جو دعوی ہیں، جمہوریت کے دعوی، جمہوریت کے جو اعلان بھارت کر رہا ہے، میں بغیر کسی خوف تردید کے یہ کہوں گا کہ جموں کشمیر کے مجموعی خطے میں مجموعی جو آبادی وہاں کی ہے انہوں نے آج تک بھارت کا جمہوری چہرہ کبھی نہیں دیکھا ہے۔ وہاں فوج ہے، وہاں فوج کا راج ہے، وہاں پولیس کا راج ہے، وہاں فوج گھروں میں داخل ہو سکتی ہے، فوج وہاں گرفتاریاں کرتی ہے، فوج وہاں قتل کرتی ہے، فوج وہاں عزتیں لوٹتی ہے، فوج نے وہاں 28 لاکھ کنال زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، فوج وہاں جنگلات میں ان کے جو بینکرز لگے ہوئے ہیں ان بینکرز میں بینڈ سا مشینیں لگی ہوئی ہیں، جنگلات سے درخت کاٹے جاتے ہیں، ان کو چیرا جاتا ہے اور فرنیچر بنا کر گھروں کو بھیجا جا رہا ہے۔ صرف شوپین ضلع میں آپ کو کہوں گا کہ 5200 کنال جنگلات کی زمین پر قبضہ کیا گیا ہے، اور جو جنگلات کے ماہر لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ 3 لاکھ سے 4 لاکھ تک وہاں جنگلات کے درخت کٹیں گے، اور اس طرح ہمارے جو وسائل ہیں، ہمارے جو ذرائع اور وسائل ہیں ان وسائل پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت جو ہے وہ بہرحال بے پناہ مظالم کا شکار بنائی جا رہی ہے۔ اور میں مختصر انداز میں آپ کو کچھ فگرز بتاؤں گا۔ گزشتہ 20 برسوں کے دوران 1 لاکھ لوگ شہید کیے جا چکے ہیں، اور اگر ہم 47 سے لے لیں کہ جتنے لوگ شہید کیے جا چکے ہیں، 47 میں ایک جموں میں گرد و نواح کے مسلمانوں کو بلایا گیا کہ پاکستان بنا ہے، ہم آپ کو پاکستان بھیجیں گے، اور پھر ان کا میسکر کیا گیا۔ 2.5 لاکھ تو کنفرمڈ فگر ہے، لیکن آج جو وہاں اب تک جو وہاں عینی گواہ آئی وٹنسز جو وہاں موجود ہیں، بزرگ لوگ، ان کا کہنا ہے کہ 5 لاکھ کے قریب مسلمان وہاں مارے گئے، اور صوبے جموں میں جو مسلمانوں کی میجارٹی تھی اس کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا، اور 10 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جو جموں خاص طور جموں پراونس سے ہجرت کر کے ہمسایہ ممالک میں چلے گئے، اور 7,000 خواتین کی تذلیل اور عصمت دری کی گئی ہے، اور 8,000 سے 10,000 تک لوگ لاپتہ ہیں۔ گرفتار کیے جانے کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے ان کا کہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، اور کہاں لے جائے گئے ہیں وہ۔ یہ 8 سے 10,000 تک لوگ ہیں، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی محتاط طریقے پہ سروے کر کے جائزہ لے کر یہ اعداد و شمار جمع کر دیے گئے ہیں، اور 1 لاکھ لوگوں کا جسمانی ٹارچر کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا ٹارچر کیا ہوتا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے۔ ٹارچر ہمارے جوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد انٹروگیشن سینٹروں میں لے جایا جاتا ہے، وہاں ان کو سروں کے بل لٹکایا جاتا ہے، ان کے جسموں پہ رولر پھیرے جاتے ہیں، اور ان کو جلتی ہوئی سٹوؤں پہ جلایا جاتا ہے، ان کے جسموں میں لوہے کی سلاخیں تک داخل کر دی جاتی ہیں۔ یہ ٹارچر ہوتا ہے ہمارے جوانوں کا، اور یہ سختیاں ہوتی ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ کوئی جوان وہاں CRPF یا BSF یا ریگولر آرمی کی گولی سے مارا جاتا ہے، ابھی اس کی لاش بھی اٹھائی نہیں جا چکی ہوتی ہے کہ مارنے والے کو اس کو انعام دیا جاتا ہے، 1 لاکھ تک اس کو ریوارڈ دیا جاتا ہے، اور اس کو پروموشن دی جاتی ہے کہ تم نے ایک جوان کو شہید کیا۔ وہ پھر نام اس کو دیتے ہیں، بھئی یہ ملیٹنٹ تھا۔ سارے ملیٹنٹ نہیں ہوتے ہیں، سارے بندوق بردار نہیں ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جن کو شہید کیا گیا ہے وہ بہرحال نہتے تھے،
ان کے پاس بندوقیں نہیں تھیں، وہ میدان میں لڑ نہیں رہے تھے، لیکن بہرحال وہ انوسنٹ تھے، بے قصور تھے، غیر مسلح تھے، اور ان کو اس بے دردی کے ساتھ وہاں شہید کیا جا رہا ہے۔ 50,000 یتیم بچے ہیں۔ یہ یتیم بچے وہ ہیں جن کے ماں باپ خاص طور گرفتار کیے جانے کے بعد لاپتہ کر دیے گئے ہیں، اور 30,000 خواتین بیوائیں ہیں، اور 2,700 ایسی قبریں ہیں جن قبروں کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان میں کن لوگوں کو دفنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو 1,000 ہاف وڈوز ہیں، ہاف وڈوز یعنی ان کے شوہر گرفتار کیے جانے کے بعد لاپتہ ہیں، اور وہ خواتین اب بھی انتظار کر رہی ہیں کہ ہمارے خاوند زندہ ہوں گے تو آ جائیں گے۔ تو اس طرح یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزریز ہیں، کتنے مصائب ڈھائے جا رہے ہیں ہماری اکثریت، جموں کشمیر کے عوام کی اکثریت پہ، چاہے وہ وادی کے رہنے والے ہوں، چاہے پونچھ کے ہوں، چاہے راجوری کے ہوں، چاہے ڈوڈا کے ہوں، چاہے کشتواڑ کے ہوں، چاہے رامبن، بانہال اور بھدرواہ کے ہوں۔ جہاں مسلم میجارٹی ہے وہاں ان پر تشدد برتا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ غیر انسانی اور غیر اخلاقی سلوک برتا جا رہا ہے۔ تو ہم اس صورتحال میں چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے عوام جو ہندوستان کی تعمیر میں اور ہندوستان کا جو مستقبل ہے اس کو تعمیر کرنے کے لیے یہ جموں کشمیر کے مسئلے پر غیر جانبدارانہ توجہ دیں، کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ بھائی پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا جائے، جو آپ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو آپ پورا کریں، اور جو قراردادیں آپ نے تسلیم کی ہیں ان قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے عوام کو استصواب رائے عامہ کا موقع دیا جانا چاہیے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ کشمیر کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات گزشتہ 63 سال سے خراب ہیں، اور یہ بنیادی وجہ ہے مسئلہ کشمیر۔ اور ہندوستان جو اکنامکلی اور اقتصادی لحاظ سے جو ہندوستان کے مظلوم عوام تکلیف برداشت کر رہے ہیں، ابھی میں نے گزشتہ دنوں خود اپنے کانوں سے سنا کہ صرف دلی میں 1 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو آسمان کی چھت تلے زندگی راتیں اور دن گزارنے پر مجبور ہیں۔ اور گزشتہ دنوں 2005 میں اقوام متحدہ کی ایک سروے کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ بھارت میں 25 لاکھ لوگ بھوک مری سے مر رہے ہیں، اور اس طرح یہ غربت کا جو ماحول ہے، 40% یہاں آبادی جو ہے غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اور آپ یہ بات بھی خود جانتے ہیں کہ بھائی بھارت جو ہے وہ آج دنیا میں سب سے زیادہ بڑا ملک ہے جو ہتھیار خرید رہا ہے۔ سب سے زیادہ ہتھیار جو بھارت خرید رہا ہے ساری دنیا کے مقابلے میں، سارے زیادہ ہتھیار وہ جمع کر رہا ہے۔ تو اس طرح ہم اس صورتحال سے بھارت کو نجات دلانا چاہتے ہیں، اور نجات کا راستہ صرف یہ ہے کہ بھائی جموں کشمیر کے مسئلے کو اس کے تاریخی پس منظر کی روشنی میں حل کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بات بھی یاد دلاؤں گا کہ جموں کشمیر میں ہماری جو ایک منٹ ہماری جو کمٹمنٹ ہے، ہم پیسفل سٹرگل چلا رہے ہیں، خاص طور 2008 سے ہمارے لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے، لاکھوں لوگ عیدگاہ میں آ گئے، لاکھوں لوگ RC گراؤنڈ میں آ گئے، لاکھوں لوگ پامپور میں آ گئے جب عبدالعزیز شہید ہو گئے، اور لاکھوں لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھارت کے فوجی تسلط سے آزادی چاہیے۔ آخر اگر آپ مصر کے ابھی 17 دن کے عوامی احتجاج پر نظر رکھ رہے ہیں، اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، تو ہم تو گزشتہ 63 سال سے سڑکوں پر آ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اپنا مطالبہ، جائز مطالبہ دہرا رہے ہیں۔ تو ہماری طرف سے آپ لوگوں نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں؟ ہماری طرف سے آپ لوگوں نے دلوں پر تالے کیوں چڑھائے ہیں؟ آخر ہم بھی تو مظاہرہ کرتے ہیں، ہمارے مظاہرے پرامن ہوتے ہیں، اور 2008 سے ہم میں سے کوئی کسی نے گن نہیں اٹھایا وہاں احتجاج کے موقع پہ، اور پھر بھی 200 لوگوں کو
2008 سے 200 لوگوں کو بھارتی فورسز یا پولیس نے شہید کر دیا، اور گزشتہ 2010 میں 1117 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں پر یہ الزام دیا جا رہا ہے بھئی یہ سٹون پیلٹرز ہیں، ان کو گرفتار کر کے جموں کی جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، لیکن جن لوگوں نے جن کی گولیوں سے 117 لوگ شہید ہو گئے ان کو کوئی نہیں پوچھتا، ان کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے جس صورتحال پر آپ کو نظر رکھنی چاہیے، اور ہمارا جو جنوین مطالبہ ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن اور فریڈم فرام انڈیاز فورسیبل آکیپیشن، یہ ہے ہماری بنیادی ڈیمانڈ، اور اس پر ہم انشاءاللہ اپنی پرامن جدوجہد جو ہے وہ انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔